प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि हम मत्ती की इंजील बाब 12 पे गौर कर रहे थे। गए वक्त हम आयत 1 से आयत 34 तक गौर करे थे। अब हम मत्ती की इंजील बाब 12 और आयत 35 से गौर करना शुरू करेंगे। हम आयत 35 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। मेरे दोस्त, जो हमारे दिल के बौड़ी में है वो हमारे मुंह के बकेट से बाहर आएगा। या जो है जिस तरीक़े से मसीह बात करे हैं, पता चलता है कि उन्होंने ये लोगों को जो उनके ऊपर बुरी जबान निकाले कबूल न करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोगों के मुंह से मसीह के लिए बुरी बुरी बातें कई को निकलीं। इसकी वजह यह है कि इनके दिल बुरे थे। इनका दिल बुराई से भरा हुआ था और वो बुराई अपने मुंह के जरिए से जाहिर कर रहे थे। मसीह ये बताना चाह रहे थे कि बुरे दिल वाले कभी भी अपने मुंह से अच्छी बात नहीं निकाल सकते और एक अच्छा दिल वाला अपने मुंह से बुरी बातें नहीं निकाल सकता। अब हम देखेंगे कि मसीह आगे क्या बोलते हैं। आयत 36 में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। प्यारे दोस्त, हम ये नहीं समझना कि हम निकम्मी बात करेंगे और हमारा हिसाब कोई नहीं लेगा। अगर आपका ख्याल ऐसा है तो आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। हमको मालूम होना चाहिए कि एक खुदा आसमान में है जो हमारे एक एक निकम्मे लफ्ज़ का हिसाब लेने वाला है। उस वक़्त हम खुदा के आगे क्या जवाब देंगे जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे? मेरे दोस्त, बेहतर यह है कि जब हम हमारे मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं तो अच्छे लफ्ज़ निकालें, और अगर बुरे लफ्ज़ निकालेंगे तो वो लफ्ज़ों का आपको और मेरे को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ बात ख़त्म होने वाली नहीं है, बात आगे बढ़ने वाली है। अब हम देखेंगे कि हम खुदा को हिसाब देने के साथ साथ हमारे लिए और क्या होता है। ज़रा ये बात देखेंगे। आयत 37 में हमको इसका जवाब मिलेगा। लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से राजबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम कसूरवार ठहराए जाएंगे क्योंकि हम वो बुरी बात बोल रहे हैं जो हमारे दिल में है। आयत 38 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इस पर बास फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहन, क्या आप समझते कि फकीहां और फरीसियां मसीह से अपने पूरे दिल से निशान तलब कर रहे थे? उन लोग निशान तलब कर रहे थे उनको फंसाने के लिए। उनको यीशु मसीह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर दिलचस्पी रहती तो निशान तलब करने के बजाय उनको अपने दिल में कबूल करते थे। मगर फकीहों और फरीसियों का दिल मसीह के लिए सख्त था। मेरे दोस्त, सख्त दिल रखने वाला सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता है। याद रखो, दिल को सख्त रखने के वजह से हम रूहानी बातों को नहीं देख सकते, ना रूहानी बातों को कबूल कर सकते। अब हम देखेंगे कि मसीह फकीहों को और फरीसियों को कैसा जवाब देते हैं। आयत 39 में लिखा हुआ है, उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूनुस नबी के निशान के सिवाय कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनुस नबी का क्या निशान था? आयत 40 में मसीह बोलते हैं, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। मेरे दोस्त, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि यीशु मसीह उनको निशान देने का इनकार करे,
مگر ان لوگوں کو پرانا عہد نامہ کے 2 واقعوں پہ لائے۔ پہلا واقعہ ہے یونس نبی کا۔ یونس نبی واقعی میں مردوں میں سے جلا گئے جب انہوں مچھی کے پیٹ میں تھے۔ خدا ان کو اندھیرے اور موت سے چھڑا کے روشنی اور زندگی میں لایا۔ یونس نبی کا نشان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یسوع مسیح جب زمین میں دفن ہوں گے تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ آیت 41 میں لکھا ہوا ہے، نناوے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر انہیں مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو نناوے کے لوگ تھے، یونس نبی کے پیغام کو جو خدا کی طرف سے تھا سن کے توبہ کرے۔ 1 یا 2 یا 100 لوگاں نہیں، بلکہ سارا شہر توبہ کرا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں اپنے مسیحا کو قبول نہیں کرے۔ ان لوگاں مسیح کو ناچیز جانے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگاں روحانی زندگی کھو بیٹھے۔ صرف تھوڑے لوگاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے، مگر بہت سارے لوگاں ان کا انکار کرے۔ بہت سارے اسرائیلیاں خدا کے سامنے توبہ کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا جہاں مسیح پرانا عہد نامہ سے اٹھائے۔ دوسرا واقعہ ہے بادشاہ سلیمان کا، جو بادشاہ داؤد کے بیٹے تھے۔ آیت 42 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح یونس نبی اور سلیمان سے بڑے تھے۔ یونس نبی اور سلیمان انسان تھے، مگر مسیح خدا تھے اور خدا ہیں۔ انسان خدا کے ساتھ کیسا مقابلہ کر سکتا؟ انسان انسان ہے اور خدا خدا۔ مسیح یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دکن کی ملکہ سلیمان کے حکمت کو سننے کے لیے ایک لمبا سفر کر لیتے ہوئے آئی، اور یسوع مسیح میرے بھائی آسمان سے زمین پہ آئے، مگر یہودیاں ان کو مسیحا اور خداوند کے طور سے قبول نہیں کرے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دکن کی ملکہ کیونکہ سلیمان کے حکمت کو دنیا کے کونے سے آئی سننے کے لیے، تو دکن کی ملکہ یہودیوں کو جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں مجرم ٹھہرائیں گی۔ اب ہم آیت 43 اور 45 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور پاتی نہیں، تب کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھاڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہیں، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے دوست، مسیح اسرائیلی قوم پہ اور ان کے مذہبی بزرگوں کے طرف اشارہ کرے تھے۔ میرے بھائی، ہمارا دل صاف کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا دل صاف کر لینے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو ہمارے دل میں بسا کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارا دل خدا کے کلام سے نہیں بھریں گے تو ہم شیطان کو پورا موقع دیں گے ہمارے دل میں پھر سے بسنے کے لیے۔ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں۔ ایک بار یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، مگر مسیح چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اس کے بعد ان کے کلام سے بھر لینا اور وہ سارے باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شیطان یہ چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور ہمار کو برباد کر دیں گا۔
جو ہم پہلے تھے اس سے بھی بہت زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ تو میرے دوست، یسوع مسیح کے نام سے میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ شیطان کو اپنے دل میں کام کرنے نہ کو دیو، بلکہ اپنا دل خدا کے کلام سے بھر لیو۔ اب ہم آیت 46 سے 50 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے باتیں کرنی چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے باتیں کرنی چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کے جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کے طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماں ہے۔ تو یہاں مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر آپ کا سب سے بڑا رشتہ ہو سکتا بولے تو وہ ہے مسیح کے اور مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان۔ میرے دوست، اگر آپ خدا کے فرزند ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے بھائیاں یا بہناں یا ماں باپ مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا رشتہ آپ کے بھائیاں اور بہناں اور ماں سے بھی زیادہ مسیح سے ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا رشتہ آپ کے گھرانے اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک زبردست بات ہے، اور یہاں مسیح ایک نئے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ آگے مسیح یہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی بھی باپ کی مرضی پہ چلتا ہے انہیں ان کا بھائی بہن اور ماں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا باپ کی کیا مرضی ہے؟ باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی سننا اور ان کو قبول کرنا اور ان پہ بھروسہ کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کی سن رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنے دل میں قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ تو یہاں ختم ہوا متی کے انجیل کا 12واں باب۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 13۔ اگر ہم باب 13 میں دیکھیں گے تو ہم کو باب 13 میں تمثیلوں کا ذکر دیکھیں گے۔ مسیح جو ہیں خدا کے بادشاہت کو تمثیلوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ تو اب ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ہم ایک نشانی دیکھ سکتے۔ لکھا ہوا ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکلنا اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہوا ہے، جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ اور میرے دوست، جھیل کی جو نشانی ہے وہ ہے غیر قوم، یعنی کہ گھر اسرائیل کے گھرانے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جھیل غیر قوموں کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اسرائیل کے قوم کو چھوڑ کے غیر قوموں کے طرف آ رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مسیح صرف یہودیوں سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہودیوں سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ غیر قوموں سے بھی محبت رکھتے تھے۔ انہوں یہ دنیا میں صرف یہودیوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے لیے۔ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ پیارے دوست، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ آیت 3 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتریلی زمین پر گرے جہاں انہیں بہت مٹی نہ ملی، اور
گہری مٹی نہ ملنے کے سبب جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ پیارے بھائی بہن، بیج بونا اسرائیل میں ایک عام بات تھی۔ لوگ یہ کام میں مصروف تھے۔ کسان جو ہے زمین کو کھودتا تھا اور زمین کو نرم بناتا تھا، پھر بیج لے کے نکلتا تھا زمین میں بکھیرنے کے لیے۔ میرے دوست، بونے والا یسوع مسیح ہیں۔ یہ بات ہم کو آیت 37 میں ملیں گی۔ تو یسوع مسیح جو بیج بوتے ہیں، اور جو بیج ہے وہ ہم کو آیت 19 کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، اور جو زمین ہے وہ آیت 38 کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا ہے اور کلیسیا نہیں۔ ہم یہاں دنیا کے حالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تصویر ایسی کچھ ہے۔ کلیسیا جو ہے دنیا میں ہے، اور کلیسیا کے باہر ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائی ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ انسان کو دیا جا رہا ہے، وہ انسان کو دیا جا رہا ہے، کسی اور ایک کو دیا جا رہا ہے۔ بہرحال خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول کرتا ہے، اور ایک جو ہے خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول نہیں کرتا۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بیج بونا، چاہے کوئی قبول کرو یا نہ کو کرو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح یہ تمثیل کا ترجمہ کیسا کرتے ہیں۔ اگر ہم آیت 4 دیکھیں گے تو انہوں بتاتے ہیں کہ بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، یعنی کہ وہ دانوں کو پرندے کھا گئے۔ اور اگر آیت 19 دیکھیں گے تو انہوں اپنے شاگردوں کو اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ آیت 19 میں مسیح بولتے ہیں، جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ میرے دوست، ہوا کے جو پرندے ہیں وہ شریر ہیں۔ شیطان جو ہے وہ سارے بیجوں کو اٹھا لیتا ہے جو راہ کے کنارے گرے ہیں۔ تو دوست، یہاں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جانچیں کہ ہمارے دل میں جو بیج بوئی گئی ہے، کیا وہ بیج اچھے زمین پہ گری ہے یا پھر راہ کے کنارے۔ ہمارے زندگی کے ذریعے سے ہم جان سکتے کہ ہمارے دل کے زمین میں بیج کہاں گری ہے، اچھی زمین پہ یا کنارے پہ۔ اب ہم آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو پتریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جب بوئی جائیں گی تو بیج صرف راہ کے کنارے نہیں گریں گے بلکہ پتریلی زمین پہ بھی گریں گے۔ یہ بیج بھی زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان مصیبت اور ظلم سہنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سچائی میں قائم نہیں رہ سکتا۔ مسیح پہ اگر ایمان لائے ہیں تو ظلم بھی سہنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آیت 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔